मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कि अल्लाह ने ज़कात के मसारिफ बयान किए हैं, टोटल 8 मसारिफ बयान किए हैं और मुअल्लफ़तुल क़ुलूब साक़ित हो चुका है, तो बाकी रह गए 6, और उन 6 में भी ग़ुलामों का रिवाज भी ख़त्म हो गया, तो बाकी रह गए 5, और फिर उसमें भी मुसाफिर और मुजाहिद, क्योंकि अब जो भी मुसाफिर होते हैं उनको भी अपने माल तक पहुंचना उनके लिए अब आसान हो गया है, तो तकरीबन मुसाफिरों वाला भी सेटअप ख़त्म हो गया। तो अब ज़कात के मुस्तहिकीन सिर्फ 3 किस्म के लोग ही बचे हैं, फ़ुक़रा, मसाकीन और आमिलीन। अच्छा, इनमें आमिलों वाला सेटअप भी ख़त्म हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अब ज़कात की वसूली के लिए लोगों को नहीं भेजा जाता, और अच्छा है कि नहीं भेजा जाता, क्योंकि अगर गवर्नमेंट आज के दौर में खुद से ज़कातें वसूल करना शुरू कर दें तो किसी गरीब को नहीं मिलेगी, वो फिर हुकूमतों के पेट ही भरना शुरू होंगे। हर जगह करप्शन है तो ज़कात में भी, इसलिए ज़कात खुद ही दिया करें, और गवर्नमेंट को कभी ये मशवरा न दें कि वो ज़कात अपने कंट्रोल में सिस्टम ले ले, इससे धांधली। पहले तो खुलफ़ाए राशिदीन का दौर था, अब अगर हुकूमत ने आमिलीन मुतय्यन करके ज़कात लेना शुरू कर दी तो आमिलीन अलग 2 नंबरी करेंगे, हुकूमत अलग करप्शन करेगी, मुस्तहिकीन को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये आमिलीन वाला सेटअप भी तकरीबन ख़त्म हो गया। तो अब 2 ही रह गए हैं, फ़ुक़रा और मसाकीन, और ये मैंने बताया कि सिर्फ इनमें थोड़ा सा फ़र्क है, हकीकत में दोनों साहिब निसाब नहीं होते। तो खुलासा यही निकला कि आज के दौर में जो भी साहिब निसाब नहीं है उसको ज़कात देना जायज़ है। तो अब और आसान हो गया मसला हमारे लिए। हाँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब नाजिल हों और फिर वो दोबारा ग़ुलामों का रिवाज अगर आ गया और फिर उनकी आज़ादी के लिए खर्च किया जाएगा, लेकिन अब एक ही मसरफ़ रह गया है, और वो क्या है? जो भी साहिब निसाब हो उसको ज़कात अदा की जा सकती है। अच्छा, यहाँ एक और इमाम शाफ़ी और इमाम हनीफ़ा का बड़ा इख्तलाफ है, वो मैं बयान करना भूल गया था, वो भी मैं भी बयान कर देता हूँ, क्योंकि रुको मुख्तसर सा ये इल्मी नुकात आ जाएँ तो अच्छा है। वो ये कि इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह ताला के नज़दीक जिसके लिए ज़कात मांगना हराम है उसको ज़कात देना भी हराम है, जबकि इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक ज़कात मांगने के मसाइल अलग हैं। यानी बाज़ लोग ऐसे हैं जिनके लिए ज़कात मांगना तो हराम है, लेकिन उनको ज़कात देने से ज़कात अदा हो जाएगी। ये भी एक बहुत अहम इख्तलाफ है, इसको भी समझें। मिसाल के तौर पर इमाम हनीफ़ा कहते हैं जो साहिब निसाब नहीं है उसको ज़कात दे सकते हैं, यानी 200 दिरहम से कम जिसके पास है ना उसको ज़कात दे सकते हैं, जिसकी तफसील मैं बारहा बयान कर चुका हूँ। 5 चीज़ें, सोना, चांदी, माल तिजारत, नकदी और ज़रूरत से ज़ायद सामान। तो इसको ज़कात देंगे, ज़कात अदा हो जाएगी, लेकिन इसके लिए ज़कात मांगना जायज़ नहीं अगर इसके पास 2 टाइम का खाना है। देखें, जिस आदमी के पास 2 टाइम के खाने के पैसे हों, या पैसे तो नहीं है लेकिन जिस्म में ताकत है, 2 टाइम का खाना कमा सकता है अपने और अपने बीवी बच्चों के लिए, तो इस पर उम्मत का इजमा है कि उसके लिए भीख मांगना हराम है, चाहे ज़कात की शक्ल में मांगे चाहे किसी भी शक्ल में मांगे। यानी एक आदमी सुबह उठता है, दोनों हाथ पांव सलामत हैं, उसे पता है मैं कुदाल लेके जाऊंगा, मजदूरी करूंगा, आज मैं अपना भी पेट भर सकता हूं, बच्चों का भी, बीवी का भी, और 2 टाइम का आज मेरे पास है, या उसके पास इतना राशन है घर में पहले से पड़ा हुआ है और कोई बीमारी भी नहीं है, तो उसके लिए मांगना हराम है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भीख मांगने पर, अगर आपको ज़रूरत नहीं है और आप भीख मांगें, इस पर बड़ी शदीद वईद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो भीख मांगता है क़यामत के दिन उसके चेहरे पे गोश्त नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने आप को लोगों के सामने जलील किया है, तो अल्लाह उसके चेहरे से गोश्त हटा लेगा। तो हाँ, किसी दोस्त से कर्जा मांग लेना या वैसे ही उससे बेतकल्लुफ़ी हो, जैसे दोस्त आपस में कभी भाई तू आज पैसे दे दे कल मैं दे दूंगा, तो वो एक बेतकल्लुफ़ी, वो एक अलग चीज़ है। मैं यहाँ हमारी मुराद है ज़कात मांगना या भीख मांगना किसी से। भीख एक अलग चीज़ है बिल्कुल। तो भीख मांगना जायज़ नहीं है उस शख्स के लिए जिसके पास 1 दिन की ज़रूरत का इंतज़ाम हो। तो इमाम शाफ़ी कहते हैं कि अगर कोई शख्स साहिब निसाब नहीं भी है लेकिन 24 घंटे वो अपनी बुनियादी ज़रूरतें खाने पीने की, रिहाइश की पूरी कर सकता है, उसके पास जगह है, रह सकता है, या कोई बीमारी भी नहीं है बड़ी कि इलाज के लिए उसको पैसे चाहिए, तो उसके लिए ज़कात मांगना हराम है। जब मांगना हराम है तो उसको देना भी हराम है। तो ऐसे शख्स को अगर आपने ज़कात दे दी जिसके पास 2 टाइम के खाने का इंतज़ाम है, तो ज़कात इमाम शाफ़ी की राय में अदा नहीं होगी। जबकि इमाम हनीफ़ा के नज़दीक
جو بھی صاحب نصاب نہیں ہے، چاہے 2 ٹائم کے کھانے کا اس کے پاس انتظام ہو، کیونکہ میں نے بتایا تھا نا 1 لاکھ روپے 52.5 تولہ چاندی ابھی جولائی 2022 میں یہ قیمت بنتی ہے، جولائی یا اگست تو اس میں یہ قیمت بنتی ہے جولائی اور اگست میں. تو 2022 کی بات کر رہا ہوں. اب اگر کوئی 20 سال بعد ہمارا لیکچر سنے تو وہ ظاہر ہے اس وقت تو زمین آسمان کا فرق آ چکا ہوگا. تو 52.5 تولہ چاندی یا 200 درہم جو نبی کے دور میں جو درہم تھا اس کے حساب سے 200 درہم کے بقدر کسی کے پاس مال ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس سے کم ہے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بے شک اس کے پاس کھانے کا انتظام ہو، پینے کا انتظام ہو. تو امام ابو حنیفہ کے مدار ہے نصاب پر، تو اس کو زکوٰۃ دینے سے ادا ہو جائے گی. ہاں اس کے لیے مانگنا بہرحال جائز نہیں ہے. تو آج یعنی اس مسئلے میں بھی اگر ہم امام شافعی کی رائے کو لیتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر ایسا غریب تو بہت مشکل سے ملتا ہے. اصولی طور پر تو احتیاط یہی ہے کہ امام شافعی کی رائے پر عمل کیا جائے، تاکہ آپ غریب سے غریب آدمی جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے 2 ٹائم کا اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانے کا انتظام نہیں ہے، کوشش تو یہ کریں کہ امام شافعی کی رائے پر عمل کریں، احتیاط پر عمل ہوگا اور آپ کا پیسہ انتہائی غریب اور مستحق لوگوں تک پہنچے گا. لیکن بہرحال اس میں مشکل ہے. تو امام حنیفہ کی رائے میں آسانی ہے کہ ٹھیک ہے جی اس کے لیے مانگنا تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے زکوٰۃ دے دی اور وہ نصاب سے کم کا مالک تھا تو زکوٰۃ ادا آپ کی ہو جائے گی. تو امام حنیفہ کی رائے میں اس پر عمل کرنے میں آسانی ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے پر عمل کرنے میں احتیاط ہے. لیکن اتنی بات بہرحال ثابت ہو گئی کہ آج جو ہمارے ہاں توندے بھری ہوئی ہوتی ہیں، راشن 1 مہینے کا گھر میں پڑا ہوا ہوتا ہے، انڈے پراٹھوں کا انتظام ہوتا ہے، ایسے لوگ بھی لوگوں سے زکوٰۃ مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں. اس عمل کے ناجائز ہونے میں تو بہرحال سب کا اتفاق ہے کہ یہ آدمی بھکاری کہلائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید سنائی ہے کہ قیامت کے دن چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، ایسی وعید سے ڈرنا چاہیے. تو اس لیے زکوٰۃ دینے میں تو آپ ظرف بڑا کریں، جو بھی نصاب سے کم کا مالک ہے اس کو دے دیں بے شک، لیکن مانگنے میں آپ جو ہے بہت احتیاط کریں. اگر آپ کی 24 گھنٹے کی ضرورت کا انتظام آپ کے پاس ہے تو آپ کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، الا یہ کہ کوئی دوسری ضرورت آ جائے، جیسے علاج کی ضرورت آ گئی، کینسر ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے جس میں بہت زیادہ آپ کا خرچہ آ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے. تو یہ بھی ایک علمی نقطے کی بات تھی جو تفسیر کے دوران رہ گئی تھی. اور آگے جو ہے اس میں منافقین کا تذکرہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا ہمیں پتہ چلتا ہے. اس میں بڑوں کا ہم نے یہی اخلاق دیکھا ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے ظاہر کو لے لیتے ہیں، اس کو سامنے رسوا نہیں کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی منافقین آ کے اوٹ پٹانگ باتیں کرتے رہتے تھے، جھوٹ بولتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ ان کی بات سن لیتے تھے، ان کے چہرے پہ ان کے سامنے رد نہیں کرتے تھے. یہ اخلاق کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. لیکن اس میں اعتدال ضروری ہے. پچھلے رکوع میں یہ بات آ چکی ہے کہ ہر ایک کے عذر کو قبول کر کے اس کی بات مان کر اس کو پروٹوکول بھی دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں صحیح اور غلط میں تمیز کرنی چاہیے. اور ہمیں یہ بھی ایک علمی نقطے کی بات پتہ چلتی ہے کہ منافقین بات بات پہ قسمیں اٹھاتے تھے. ہم صحیح ہیں، قرآن اکثر ذکر کر رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہر آدمی آج کل بات بات پہ قسمیں اٹھاتا ہے نا، تو یہ اس کی علامت نہیں ہوتی کہ یہ سچا ہے. بہت سے لوگ جھوٹ بولنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو جب بھی کسی کے پاس کوئی دلیل نہ ہو نا تو محض اس کی قسموں سے متاثر نہ ہوا کریں. ہاں کوئی نیک بزرگ ہے جس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ اگر قسم اٹھا لیں تو مان لینا چاہیے کہ بھائی یہ اتنے بڑا آدمی ہے، جھوٹی قسم نہیں اٹھا سکتا. لیکن نارملی صرف قسموں پہ لوگوں کی یقین کر لینا اور دلیل کا مطالبہ ان سے نہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. آج کل لوگ جھوٹ بولنے کے لیے جھوٹا موٹا رو بھی دیتے ہیں اور قسمیں بھی اٹھا لیتے ہیں. یہ دونوں کام منافقین کثرت سے کیا کرتے تھے. اور ایک آخری بات یہ کہ دینی چیزوں کا مذاق اڑانا، شاعر اسلام کا مذاق اڑانا یہ بھی بہت خطرناک ہے. جیسے کہ قرآن نے کہا اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو شاعر اسلام ہے نا ان کو بھی لوگوں نے ایک مذاق بنا لیا ہے. اب آپ دیکھیں حج میں رمی پہ تصویریں آ رہی ہیں، ایک آدمی رمی ایسے کر رہا ہے جیسے بولنگ کرا رہا ہو، بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور اپنی ویڈیو بھی بنوا رہا ہے. یہ بھی مذاق ہے شاعر اسلام کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکر مارے، پھر ہمارے پیغمبر سید الانبیاء نے ان کی نقل اتاری بالکل ایک شاعر اسلام کو زندہ کرنے کے لیے. صحابہ نے کیا یہ کام. یہ سارے کام سنجیدگی سے کرنے کے ہیں. ان میں ایک انٹرٹینمنٹ کے کیمرہ لے کے لوگوں کو بتانا دیکھو میں بھاگ رہا ہوں
اور کوئی جوتے اٹھا کے مار رہا ہے، یہ ایک مذاق ہے یہ، اور اس کو پھر ایکسپوز کرنا، پھر اس پہ لطیفے گڑنا، یہ سب غلط ہے۔ حج کی ایک ایسی عبادت ہے جو بہت سنجیدگی سے کرنی چاہیے، تو رمی کریں اللہ کے خوف کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا جذبہ ہو، یہ پورا تصور ہو کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہاں ذبح کرنے لے جا رہے تھے، شیطان نے آ کے ورغلائے اور کیسے انہوں نے کنکریاں ماری، اس جذبے کے ساتھ کنکریاں ماریں۔ پھر کنکری مارنے کے بعد بہت لمبی دعا کرنا سنت ہے۔ اگر آپ اس کو انٹرٹینمنٹ بنائیں گے تو دعا میں کہاں دل لگے گا آپ کا۔ اسی طرح بقرعید کے جانور کے ساتھ ہوتا ہے، جانور جب ذبح ہونے لگتا ہے کہ عبادت کا ٹائم ہے، آپ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو لٹایا تھا، اللہ نے آپ کو کہا کہ تم جانور لٹا دو، میں یہی سمجھوں گا جیسے بچہ لٹا دیا تم نے، تو اس میں اللہ کی طرف توجہ کرنے کا وقت ہے، ذکر کرنے کا ٹائم ہے، اس کو لوگوں نے انٹرٹینمنٹ بنایا ہوتا ہے، کوئی گائے کی دم پکڑ کے کھینچ رہا ہے، کوئی اس پہ چھلانگے مار رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی لطیفے بنا رہا ہے، اس سے شاعر اسلام کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ بقرعید پہ لطیفے بن رہے ہوتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ قرآن بقرعید کے جو جانور ذبح ہوتے ہیں، جو قربانی کے جانور، ان کا بھی بڑے عزت اور احترام سے قرآن ان کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہ جو ہے یہ شاعر اسلام ہے، ان کی تعظیم یہ دل کے تقوی کی علامت ہے۔ تو ان جانوروں کے ساتھ بھی اس طرح کا ایٹیٹیوڈ کہ بالکل ایک توہین دل میں بیٹھنا شروع ہو جائے، یا جانور ذبح کرتے ہوئے اس کو ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لینا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں انہی آیات میں داخل ہے۔ جب جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹائیں، اللہ کا نام پڑھیں، سب اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اس خوف کے ساتھ کہ پتہ نہیں ہماری یہ قربانی قبول ہے بھی کہ نہیں ہے، اللہ سے امید بھی لگائیں کہ شاید اللہ اس قربانی کو قبول کر لے۔ تو وہ انٹرٹینمنٹ کا ہنسی مذاق کا وقت نہیں ہوتا، لیکن آج اس کو لوگوں نے جانور پڑا ہوتا ہے اور اس کے پیٹ پہ کوئی کود رہا ہے، کوئی دم پکڑ کے گھسیٹ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اور ہا ہو ہی شو بازیاں، بہت بری حرکت ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو جتنے بھی اسلام کے شاعر ہیں، جو عبادتیں ہیں، طواف میں میں نے دیکھا ہے اب ہنسی مذاق کر رہے ہیں لوگ، طواف میں ہنسی مذاق شروع ہو گیا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ طواف میں علماء کہتے ہیں اتنی عظمت بیت اللہ کی دل میں ہونی چاہیے، آپ اللہ کے گھر پر آئے ہو، ساری زندگی جس بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، آج وہ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کا طواف کر رہے ہو، ایک آپ میں روب ہونا چاہیے، ایک اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ اللہ میں لاکھوں روپے خرچ کر کے آیا ہوں، تیرے گھر کا کہ چکر لگا رہا ہوں دیوانہ وار، تو اس عبادت کو قبول کر لے۔ وہاں بھی ہم نے دیکھا ہے طواف کے دوران سیلفیاں بن رہی ہیں، کوئی مسکرا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ مذاق کر رہا ہے، کوئی ایسے گھوم رہا ہے جیسے یہاں کوئی کھانے کے بعد کھانا ہضم کرنے کے لیے چہل قدمی کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو ہم نے اہل اللہ کو، بزرگوں کو نہیں دیکھا اس طرح سے طواف کرتے ہوئے، ان پہ ایک روب ہوتا ہے، تو یہی ہونا چاہیے۔ میں طواف کر رہا تھا، مجھے یاد ہے جب میں پہلے 3 چکروں میں رمل کر رہا تھا، مسلسل پیچھے سے کوئی آواز مار رہا تھا، مفتی صاحب ماشاءاللہ زبردست، صحیح رمل کر رہے ہو، اور واہ واہ زبردست۔ مجھے اتنا برا لگ رہا تھا کہ یار ٹھیک ہے آپ محبت میں کر رہے ہیں، آپ کوئی میری توہین کی نیت سے نہیں کر رہے، آپ ایک ویسے ہی مفتی صاحب سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن یہ موقع نہیں ہے اس کا۔ آپ بھی اپنے طواف میں مشغول رہیں، ہمیں بھی اپنے طواف میں مشغول رہنے دیں۔ اس دوران باتیں کرنا اور ایک دوسرے کی توجہ ہٹانا یہ اچھا نہیں لگتا، یہ عمل یہ بری بات ہے۔ بعد میں بیٹھ جائیں طواف کے بعد، پھر جو بھی مذاق کریں، جو گپ شپ لگائیں آپ کی، اگر کسی سے بے تکلفی ہے تو یہ چیز اس دفعہ میں نے حج میں نوٹ کی کہ بھائی اب حج کے جو شاعر ہیں ان میں بھی لوگ اب سنجیدہ نہیں رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں بڑی ڈینجرس ہیں، قرآن کی اس آیت کا مصداق ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔